बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ल अवान ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं इकबाल हुसैन लखवेरा साहब। दानिश्वर हैं, सहाफ़ी हैं, दुबई में एक अरसा रहे, वहाँ पे जंग अखबार के ब्यूरो चीफ थे, गल्फ़ न्यूज़ में भी लिखते रहे। इकबाल हुसैन लखवेरा की शाही ख़ानदान के साथ ख़ुसूसी कुर्बत थी और शाही महलात में इनकी पजीराई खूब होती थी। अंदर की बातें जानते हैं। पाकिस्तान के हवाले से बहुत कुछ इनके सीने में दफन है। पाकिस्तान के लीडरों के बारे में बहुत कुछ इनके पास है। आज हम मुख्तलिफ़ बातें करेंगे, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में बातें करेंगे। जस्ट नाउ प्रोग्राम में हम लखवेरा साहब से दो सवाल करेंगे। एक तो पीडीएम के हवाले से कि पीडीएम ने आज तक क्या किया है, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, और दूसरा हमारा अहम तरीन सवाल होगा उस्मान बुज़दार पर इमरान ख़ान ने इस कदर एतमाद किया है, इसकी क्या वजह हो सकती है, और उस्मान बुज़दार की शदीद मुखालफत के बावजूद भी इमरान ख़ान उस्मान बुज़दार से बदज़न नहीं हुए, इन्हीं पर एतमाद कर रहे हैं। तो जी लखवेरा साहब, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, सीधे लखवेरा साहब के पास जाते हैं। जी लखवेरा साहब फरमाइए, पहले पीडीएम के हवाले से और उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से। सर, बात यह है कि जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक़ है तो ये कहने में कोई आर नहीं कि ये देखें आप कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातें यकजा होकर एक ऐसे पॉलिटिशियन के साथ नबुर्रद आज़मा हुई जो पहली बार वज़ीर आज़म बना, जिसका हुकूमत का पहले कोई तजर्बा नहीं था। ये बजा के 22.5 साल वो जिद्दोजहद करता रहा और सियासी जिद्दोजहद अकेला मुंतखब होता था और असम्बली में होता था। लेकिन मैं इमरान ख़ान को बहुत क्लोजली जानता हूँ। अजीब सी बात है, दुबई में जब कभी ये तशरीफ़ लाते थे, एक तो मेरी जंग अखबार से वाबस्तगी थी और जंग पाकिस्तान का लीडिंग रोज़नामा था। उस वक्त इनके जंग वालों से अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये हमेशा मुझे बुलाया करते थे और कहा करते थे कि आप आएँ। और ये उस वक्त यानी वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया होता था, वो टूर्नामेंट जो होता था इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता था शारजा में क्रिकेट का। लेकिन इन्होंने हमेशा मुझसे मोहब्बत की। उसकी दो वजूहात है कि एक तो मेरा उनका ज़बान का रिश्ता है, दूसरी वजह ये थी कि मैं दोनों बड़े अच्छे अखबारों से वाबस्ता था। तो जहाँ पे हम ये भी एक बात वाज़े कर दें कि इकबाल हुसैन लखवेरा साहब को 7 ज़ुबानों पर इसी तरह अबूर हासिल है जिस तरह किसी को अपनी मादरी ज़ुबान पर होता है। उसमें उर्दू है, सराइकी है, अरबी है, फ़ारसी है और अंग्रेज़ी है, और इसके अलावा और भी कई ज़ुबानें हैं। जी, उसमें पंजाबी भी है। और ये यानी पहले मैं एक जुमले में बात ख़त्म करता हूँ, यही आप वाली बात। जब मैं दुबई में किसी से पंजाबी में गुफ्तगू करता था तो मैं उससे पंजाबी ही बोलता था, असली पंजाबी ठेठ। जब किसी ने अंग्रेज़ी में गुफ्तगू फरमाई तो मैंने उन्हें अंग्रेज़ी में ही जवाब दिया। जब कभी उन्होंने उर्दू में बात की तो मैंने उर्दू में, जब उन्होंने सराइकी में बात की तो मैंने सराइकी में। तो ये एक बात मशहूर थी कि आज तक हम ये पता नहीं चला सके कि इनकी असल ज़बान कौन सी है। तो बहरहाल बात पीडीएम की हो रही थी सर। पीडीएम सर एक चूं चूं का मुरब्बा था। उसमें देखें 2 जमातें थीं जो अहमियत के काबिल थीं, एक नून लीग और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बाकी तो वो पार्टियां थीं जो तांगे की सवारियां पूरी नहीं कर सकती अहदेदारों के साथ। तो उसमें एक बात मैं बता दूं सर कि बेलाग बात हो रही है कि पाकिस्तान में 2 शख्सियतें ऐसी हैं जो वाकई सियासतदान हैं। एक है चौधरी शुजात हुसैन साहब और दूसरे हैं जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। ये दोनों भरपूर सियासतदान हैं और जानते हैं कि यानी इनको 11th आवर पे आप कोई ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर दें जहां इनका निकलना मुश्किल हो, ये वहां से बआसानी से निकल जाएंगे। इतना इनको सियासी मामलात पे पाकिस्तान के उबूर हासिल है। तो शुजात साहब आजकल अलील हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे, और जरदारी साहब भी अलील हैं लेकिन वो एक्टिव हैं शुजात साहब से ज़्यादा। तो इन 2 जमातों पे जरदारी साहब तो पकड़ाई ही नहीं देते थे। हाँ, पकड़ाई नहीं देते इन 2। हाँ, मतलब ये देखें, अब बात वो करने वाली नहीं है लेकिन मैं चले कर देता हूँ
کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے جو ٹکرائے گا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور پھر یہ دیکھیں بات بھی کر لی، بتا بھی دیا، اور پھر خاموشی سے دبئی تشریف لے گئے اور وہاں آرام فرمایا۔ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اچھا دیں گے۔ تو وہ ایک وہ پالیٹیشین ہے۔ اچھا اب مجھے بتائیں کہ یہ 2 پارٹیاں یہ ہو گئیں، 11 ہیں نا پارٹیاں پی ڈی ایم میں، باقی ہیں 9 پارٹیوں میں ایک ٹوٹی پھوٹی پارٹی ہے اسفند یار ولی کی، نیشنل عوامی پارٹی، عوامی، ہاں جی 11 سے 10 رہ گئی، پی ٹی ایم نکل گئی تھی۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا تو وہ نکل، اب وہ تو بات کی بات، خیر اب وہ ایک ٹوٹی پھوٹی ایک یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی سی پارٹی وہ بھی ہے۔ اسفند یار ولی میں کوالٹی ہے کہ وہ اپنے جو اصول قائم کرتا ہے، وہ اچھے ہوں یا جیسے بھی ہوں، وہ ان پہ پھر قائم رہتا ہے، ادھر رد و بدل نہیں کرتا۔ اور جیسا میں نے کہا کہ وہ پکے سیاستدان ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ اور جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میاں صاحب کو سیاست نہیں، ان کو ان کی لک لیے پھری تھی یا والدین کی دعا لیے پھر رہی تھی، کیونکہ سیاست کا کوئی پہلو میں نے آج تک ان کی گفتگو میں نہیں دیکھا، اور نہ مجھے کہیں نظر آیا ہے کہ انہوں نے کوئی سیاسی ایسا کوئی سلسلہ کیا ہو جس پہ آدمی مجبور ہو کے سوچے یہ سیاسی۔ یہ میاں نواز شریف کی بات کر رہے ہیں میاں نواز شریف، کیونکہ یہاں پہ تو میاں شہباز شریف بھی ہے، میاں حمزہ شہباز، نہ میاں نواز شریف، میاں نواز شریف۔ اچھا حمزہ تو دیکھیں یہ ینگسٹر وہ بچہ ہے، اور اسی طرح مسلمان شہباز وہ بھی بچہ ہے، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو سیاستدان ہیں۔ لیکن شہباز شریف میں اپج ہے، ایک بات ہے، وہ بات کو سمجھتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، کل مجھے کیا کرنا ہے، کل جو میں نے کیا ان غلطیوں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ لیکن اس کو کوئی کرنے دے تو، ہاں وہ کرنے نہیں دیتے نا۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کی جو زوال کے اسباب ہیں ان میں سب سے بھرپور کردار محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا ہے۔ انہوں نے ایسی یعنی سیاسی غلطیاں کی ہیں، سیاسی غلطی چھوٹا لفظ ہے، انہوں نے بلنڈر کی ہے، ابا جی کو اوپر سے نیچے لے، وہی نا سر۔ اچھا بات وہ ہوتی بھی نہیں، اچھا وہ بات یہ کر بھی نہیں سکتے اور وہ کر دیتی ہیں جو ہونے والی بھی نہیں ہوتی اور ان سے ہو بھی نہیں سکتی۔ تو سیاست میں تو آپ کو دیکھیے کول مائنڈ ہو کے آپ کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنا پڑتا ہے کہ یہاں میں نے 6 قدم پیچھے جانا ہے۔ اچھا وہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے تھے، پی ڈی ایم کا مستقبل کچھ نہیں ہے سر، آپ نے دیکھ ہی لیا، میں نے کیا، آپ نے کیا، پورے نہیں دوبارہ سے وہ ری آرگنائز ہو رہے ہیں نا۔ دیکھیں میری بات سنیں، چیونٹیاں چھوڑ چکی ہے، اے این پی چھوڑ چکی ہے، لیکن اب پھر مولانا فضل الرحمان زرداری صاحب کے ساتھ مل رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد ہو سکتا ہے پھر اکٹھے ہو جائیں۔ سر دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں، ان کو کیا پڑی ہے ان کے ساتھ، ان کے پاس ہے کیا، ان کے پاس کیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنی حکومت بھی چھوڑ دیں، اپنے ایم این اے بھی چھوڑ دیں، اپنے سینٹ کا مقام بھی چھوڑ دیں۔ میاں یہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا ہے، اور دوسری جو 9 پارٹیاں ان کے تو مجھے نام بھی نہیں پتا۔ اچھا بالفرض یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دوبارہ ری آرگنائز ہو جاتے ہیں، ری یونین ہو جاتی ہے ان کی، تو کیا اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے؟ سر دیکھیں بات وہی آ جاتی ہے، وہ یہ پھر اس بندے کا کمال ہے، اس میں فضل الرحمان کا کوئی کمال نہیں ہے کہ پھر آصف علی زرداری پھر اس کے ساتھ رابطے میں آ گیا ہے۔ دیکھیں یہ اس کی کمال نہیں ہے کہ ان کا آرڈر پھاڑ دیا گیا، ان کو راندہ درگاہ بنا دیا گیا، ان کو ختم کر دیا گیا، ان سے الگ ہو گئے، ان سے راستے جدا ہو گئے، پھر دیکھیں پھر ان کے ساتھ مل گئے، یعنی اپنی ہر بات کر کے، اپنی ہر بات منوا کے پھر ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو سر دیکھیں بات سنیں، مثال تو سطحی ہے لیکن اس سے اچھی مثال اور ہو کوئی نہیں سکتی۔ جب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوے جب اکٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی ان کا بچہ گر جائے یا کوئی بات ہو جائے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو، تو یہ کوے اوپر سے کتنا شور مچائیں گے، درختوں پہ بیٹھ کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک بندہ آئے گا وہ ایک کنکر اٹھائے گا، ایک مارے گا، سارے اڑ جائیں گے۔ تو یہی حال ان کا ہونا ہے سر۔ پی ڈی ایم کا کچھ نہیں ہے، پی ڈی ایم کچھ نہیں ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو اب پریڈکٹ کر رہا ہوں، اور یعنی بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، خبر دے رہے ہیں آپ؟ ہاں خبر دے رہا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی وجہ نہیں۔ دیکھیں سیاست میں ہر چیز ممکن ہے سر،
یہ ایسی چیز ہے کہ دوست دشمن ہو جاتے ہیں، دشمن دوست ہو جاتے ہیں، اور جن کے راستے جدا ہوتے ہیں پھر وہ ایک ہی منزل کی طرف گامزن دکھائی دیتے ہیں۔ تو کوئی پتہ نہیں کسی مرحلے پہ حکمرانوں کا اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو جائے۔ صحیح، دیکھیں وہ بھی حکمران ہیں، صوبہ سندھ کے وہ حکمران ہیں اور تسلسل کے ساتھ حکمران ہیں، یہ نہیں کہ کوئی گیپ آیا بیچ میں دوسری پارٹی آ گئی۔ آپ دیکھیں جب سے سندھ کی حکومت ہے یہی ہے۔ تو جس سندھ ایک دوسرا بڑا صوبہ ہے، پنجاب کے بعد سندھ دوسرا بڑا صوبہ ہے، سندھ میں جن کا اتنا ہولڈ ہو، جو دوسرا صوبہ ہو بڑا، اور ایک تسلسل کے ساتھ ان کی حکومت ہو، اور وہ بڑے واضح ڈیفرنس کے ساتھ جیتتے ہوں، کوئی جو عقل مند ہوگا وہ سمجھ جائے گا، وہ اس وقت کا انتظار کرے گا۔ دیکھیے یہ ایسا ہوتا ہے سیاست میں کہ گیم بنائی جاتی ہے، ذہین لوگ بناتے ہیں، اور عمران خان بہت ذہین آدمی ہے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا یہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں اس کا۔ جو ایک چھوٹی سی پچ پہ 11 میٹر کی پچ پہ اپنے آپ کو انٹرنیشنل فگر بنا لے، ایک 11 میٹر یا جو زیادہ کم یا جتنی بھی ہوتی ہے اس پہ اپنے آپ کو ورلڈ کپ کا ایک چیمپئن بنا لے، اس کو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو بات سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اس کی جتنی صلاحیت ہے وہ ان کو نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا یہ اب تک تیسرا سال شروع ہے، تیسرا سال بھی ختم ہونے کو ہے، یہ اس کا اب تک کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ آپس میں یہ لڑ پڑے، آپس میں الگ ہو گئے، آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اچھا تو اب آ جائیں ہم عثمان بزدار صاحب پر۔ دیکھیے اس کے پاس کیا جادو کی چھڑی ہے؟ عثمان بزدار صاحب کا ایک ایسا قومی کام ہے جو اگر دنیا کو پتہ چل جائے تو وہ خود کہیں گے کہ عثمان بزدار کو تا حیات پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیں۔ جی میں دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ قومی کام کی میں تفصیلات نہیں بتا سکتا کیونکہ اٹ از آف کورس ٹاپ سیکرٹ، اور اس سے ملک کے دشمن فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے تھوڑا تو بتانا ہی پڑے گا نا۔ نہیں، میں یہ ایک قومی کام ہے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک قومی کام ہے جو انہوں نے کیا، کیونکہ یہ جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں توسہ شریف کو سلیمان وغیرہ سے، وہاں پہ انہوں نے ایک ایسا قومی کام کیا، ایسا بھرپور قومی کام کیا کہ اگر اس کو آشکار کر دیا جائے اور پاکستان کے لوگوں کو 22 کروڑ عوام کو پتہ چل جائے کہ عثمان بزدار نے کیا قومی کام کیا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ سارا پاکستان کہے گا کہ عثمان بزدار کو تا حیات وزیر اعلیٰ پنجاب۔ یہ کوئی ایسا ہی کام تو نہیں ہے جیسا سیٹھ عابد نے کیا تھا اور ڈاکٹر قدیر خان نے کیا ہے اور رحمت شاہ افریدی نے بھی کیا کہ پاکستان کے لیے اسلحہ انہوں نے خریدا کئی لاکھ ڈالر کا، اور جیب سے پیسے دیے، واپس امریکہ سے آئے تو بے نظیر بھٹو کی حکومت ٹوٹ چکی تھی اور رحمت شاہ افریدی کو ایک پیسہ نہیں ملا، لیکن اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ میرے ملک کے لیے۔ اسی طرح کا کوئی کام، کوئی قربانی عثمان بزدار صاحب اور ان کے والد فتح محمد بزدار صاحب نے بھی دی ہے، جو براہ راست قوم سے تعلق رکھتی ہے، پاکستان کی سالمیت سے تعلق رکھتی ہے۔ پاکستان سے ایٹم بم سے بھی کوئی تعلق رکھتی ہے؟ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پہلو مل جاتا ہوگا، کسی صورت میں کہیں نہ کہیں مل جاتا ہوگا ایسا۔ تو اس خدمات کی بنا پر عمران خان ان کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں؟ ہاں اعتماد کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، عمران خان ڈیڈلی آنیسٹ آدمی ہے، بلّہ کا دلیر آدمی ہے، اور وہ ڈیڈلی آنیسٹ آدمیوں کو اور دلیر آدمیوں کو پسند کرتا ہے، اور عثمان بزدار میں بھی یہ دونوں کوالٹیز ہیں، وہ دلیر بھی ہے اور دیانتدار بھی ہے۔ میں بتاؤں جو میں قومی کام بتا رہا ہوں جس کا آپ نے ارد گرد کے حوالوں سے ذکر بھی کیا، اس میں اگر عثمان بزدار صاحب چاہتے تو اربوں روپے حاصل کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اور ان کے والد نے کہا نہیں، یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے، پاکستان کے دفاع کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستانی عوام کا مسئلہ ہے، ہم ایک ٹکا نہیں لیں گے، اور یہ اب ہماری ملکیت نہیں، یہ اب آپ کی ملکیت ہے، تو قومی ملکیت ہے۔ تو یہ عثمان بزدار صاحب کا کام ہے سر، کہ اس میں میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی وقت آئے گا جب ذرا سا محسوس ہوگا کہ یہ بات بتانے کا لمحہ آ گیا ہے یا بتایا جائے، جب وہ بتایا جائے گا تو پوری قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں بزدار۔ اچھا تو یہ اگر بات کی جائے خلوص کی تو اس میں بزدار صاحب پارٹی کے لیے کتنے مخلص ہیں؟ سر دیکھیں، وہ فرشتے نہیں ہیں،
میری طرح بنی نوع انسان ہیں اور انسانی جبلیتوں، خصلتوں اور عادتوں اور اطوار کا ان میں بھی ہے سلسلہ. کہیں یعنی دانستہ انہوں نے کوئی ایسی لغزش نہیں کی کہ جان کے کوئی ایسا کام کیا ہو جس میں کرپشن انوالو ہوتی ہو یا کوئی اور چیز انوالو ہوتی ہو یا کوئی اور کسی اور طرح سے منسلک ہوتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے مخلص ہیں، انتہائی مخلص ہیں، ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ، اپنی پارٹی کے ساتھ. اور میں آپ کو ایک بتا دوں، میں نے عثمان بزدار صاحب کو ایک نعرہ دیا ہے، اب میں آپ کو بھی بتاتا ہوں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا لیکن اب ہو جائے گا. یہ عثمان بزدار وہ بندہ ہے کہ پنجاب کے ہر مسئلے پہ نظر. اچھا. ہاں، یہ نعرہ تھا. میں نے کہا عثمان بزدار یو آر ہیونگ ون ایبلٹی، آپ نے یہ جو کمال کیا ہے. دیکھیں اب ان کی اسٹریٹجی بتاؤں آپ کو، کتنی حیران کن ہے یہ بہت کم آپ کو لوگ بتائیں گے یہ بات. سر یہ انہوں نے دیکھا کہ ماضی میں جنوبی پنجاب کو جو حصہ ملتا تھا 10 یا 12%، وہ بھی وہاں خرچ نہیں ہوتا تھا، وہ دوسرے بڑے شہروں میں خرچ کیا جاتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، ایک اسٹریٹجی یہ بنائی ہے انہوں نے کہ اگر یہ توسا یا راجن پور یا بہاولپور یا ملتان یا کسی اور شہر میں ترقیاتی کام کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ادھر ہی کر رہے ہیں صرف ادھر. دیکھیں انہوں نے دونوں اینڈ پکڑ لیے ہیں، ایک ترقی یافتہ شہروں کا، علاقوں کا، ایک غیر ترقی یافتہ پسماندہ علاقوں کا. ادھر سے شروع کرتے ہیں پھر بڑے شہروں کو بھی. اب لاہور میں دیکھیں اربن سٹی کا جو منصوبہ ہے، یا LDA میں دیکھیں جو 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ ہے. اب 50 لاکھ کہنے کو تو گھر ہے، اب کیا گھر میں ایک آدمی رہتا ہے؟ گھر میں کم از کم آپ لگائیں تو 5 آدمی رہتے ہیں. اب 50 کو 5 سے ضرب دیں، کروڑوں میں بات ہو گئی. تو بات صحیح کرتا ہے نا کہ کروڑوں آدمی آباد ہوں گے. اور پھر گھر اس طرح دے رہے ہیں کہ جو وہ کرایہ دیتے ہیں وہ کرایہ نہیں ہوگا، وہ قسط ہوگی. اور پھر سہولت دیکھیں، اس میں 3 لاکھ حکومت دے رہی ہے، وہ 3 لاکھ روپے وہ دیں گے یہ لوگ. جی اقبال حسین لکھویرہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. بڑی کام کی باتیں بتائی انہوں نے اس پروگرام میں جس کا نام ہے آپ کے مطابق.